हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, हज़रत, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत से हैं हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, अब क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। तआरुफ़े कुतुब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़श्ता दर्स के दौरान हमने फ़िक़्ह हनफ़ी की बुनियादी किताबों का तज़किरा किया था, जिनमें ज़ाहिरुर रिवाया का ज़िक्र आया, जो इमाम मुहम्मद इब्न हसन शैबानी की 6 किताबों में मज़कूर रिवायतों का नाम है। तो इसमें दर्जाबंदी और तक़सीम का भी ज़िक्र किया था कि ज़ाहिरुर रिवाया क्या है और नादिरुर रिवाया क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है और दर्जाबंदी क्या है। और आपने समझ लिया कि ज़ाहिरुर रिवाया का वो मकाम व मर्तबा है मज़हब हनफ़ी में कि उसके मुकाबिल कोई रिवायत सुनी नहीं जाती और किसी रिवायत पर एतमाद नहीं किया जाता। अगर मुकाबिल और मुसादिम हो जाए तो, जब तक कि अहले तरजीह उस गैर ज़ाहिरुर रिवाया को किसी सबब से तरजीह न दे दें। अब ज़ाहिरुर रिवाया के मुकाबिल नादिरुर रिवाया जो इमाम मुहम्मद की दीगर किताबें या फिर ये कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के तलामिज़ा में बाकी जो तलामिज़ा हैं, बाकी जो असहाब हैं, उनकी तसनीफ़ात या उनके अमाली वग़ैरह, उनके मुकाबिल तीसरा दर्जा जो है वो है नवाज़िल का, जिनको कुतुबे फ़तावा कहा जाता है, वक़ाइअ भी कहा जाता है। इससे भी अंदाज़ा हुआ कि वक़ाइअ और फ़तावा का दर्जा तीसरा है, नवादिर का दर्जा दूसरा है और ज़वाहिर यानी ज़ाहिरुर रिवाया का मकाम व मर्तबा सबसे बुलंद व बाला है। अब ज़ाहिरुर रिवाया से हम आगे बढ़ेंगे। ज़ाहिरुर रिवाया में मैंने तज़किरा किया था कि मबसूत, ज़ियादात, अल-जामिउस सगीर, अल-जामिउल कबीर, अस-सियरुस सगीर, अस-सियरुल कबीर, ये 6 जो किताबें हैं, इनमें तरतीब भी तकरीबन यही है। आपको मुख्तलिफ किताबों में इसका तज़किरा आएगा और शरहुल उक़ूद में भी इसका तज़किरा तफ़सीली आ रहा है। तो तरतीब भी यही है, यानी पहले अल-मबसूत लिखी गई और फिर ज़ियादात, फिर अल-जामिउस सगीर और फिर अल-जामिउल कबीर और फिर अस-सियरुस सगीर, फिर अस-सियरुल कबीर। ये बात मुत्तफ़क़ अलैह है कि अल-मबसूत सबसे पहले लिखी गई और अस-सियरुल कबीर सबसे आखिर में लिखी गई। इसके दरमियान बाकी किताबें फिर अस-सियर और अल-जामे के मामले में हो सकता है कुछ और रिवायतें मौजूद हों। शरहुल उक़ूद में इसका जब तज़किरा आएगा तो हम देखेंगे। लेकिन ये जो कहा कि ये किताब पहले लिखी गई और ये किताब बाद में लिखी गई, इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा, बड़ा अहम फ़ायदा जो होता है वो ये होता है
کہ جب تحقیق جاری ہوتی ہے، جیسے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، تو اس زمانے میں جو آیتیں بعد میں آئیں، اسی طرح سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات گرامی، کوئی قول آپ نے پہلے ارشاد فرمایا اس کے بعد، تو اس تقدم و تأخر سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تعارض ہو دونوں میں، متقدم اور متأخر میں، تو بعد والی چیز ناسخ مانی جاتی ہے پہلی والی کے لیے، ٹھیک ہے، اگر توفیق اور جمع کی کوئی صورت نہ ہو تو۔ بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ تعارض ہے تو ہم مانیں کس کو، مانیے آخر والے کو۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ اگر السیر الکبیر میں اگر کوئی بات السیر الصغیر کے معارض ہے تو پھر السیر الکبیر والی روایت راجح مانی جائے گی۔ ہو سکتا ہے ان اسباب سے جو اہل ترجیح ہیں انہوں نے ایک روایت کو دوسری روایت پہ ترجیح دیا ہو۔ اب علامہ شامی نے کچھ تفصیلات ذکر کی ہیں۔ ابھی ذکر آیا تھا کہ مبسوط سب سے مفصل کتاب ہے، اس کا نام بھی مبسوط ہے، اسی کو الاصل بھی کہتے ہیں، المبسوط جو ہے اسی کو الاصل بھی کہا، کیونکہ یہی فقہ حنفی کی اصل ہے، اور اصل کہتے بھی ہیں بنیاد کو اور جڑ کو۔ تو اصل کتاب، اولین کتاب، بنیادی کتاب فقہ حنفی کی المبسوط ہے، بہت مفصل ہے، بڑی تفصیل ہے اس میں۔ اور اس کے بعد جو روایتیں رہ گئیں، جو مسائل یا جزیات رہ گئے، ان پر مشتمل ایک دوسری کتاب علامہ امام محمد نے لکھی، جن کا نام رکھا زیادات۔ اس سے اندازہ ہوا کہ مبسوط پر زیادات ہیں، یعنی جو باتیں مبسوط میں نہیں ہیں اور زیادات میں موجود ہیں، اس کا مطلب یہ جو باتیں زیادات میں ذکر آئیں، مذکور ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مبسوط میں ان کا تذکرہ نہیں تھا۔ پھر علامہ امام قاضی خان کی ایک کتاب میں نے خود دیکھی جو میرے پاس موجود ہے، زیادات الزیادات، یہ زیادات پر بھی جو ہے نا ملحقات کا تذکرہ انہوں نے کیا ہوگا۔ فائل کا بتا دو۔ الجامع الصغیر اور الجامع الکبیر، دیکھیے گا بعد کی جو 4 کتابیں ہیں اس میں صفت کے طور پر ایک لفظ لگا ہوا ہے الصغیر یا الکبیر، جی۔ تو جہاں پر بھی الصغیر لکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روایات الامام محمد عن ابی یوسف عن ابی حنیفہ، یعنی امام ابو یوسف کی مرویات امام ابو حنیفہ سے جو جمع فرمائی امام محمد نے، ان کا نام رکھا الجامع الصغیر یا السیر الصغیر۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ امام ابو یوسف اور امام محمد دونوں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن خود ان دونوں حضرات میں بھی استاذی اور شاگردی کا رشتہ ہے۔ امام محمد ابن حسن شیبانی حضرت امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں، اور امام ابو یوسف حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، اور پھر امام محمد جو ہے نا امام ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں۔ اسی نسبت سے آپ کو پرانی اصطلاح معلوم ہوگی کہ امام محمد اور امام ابو یوسف دونوں چونکہ امام ابو حنیفہ کے تلمیذ ہیں تو صاحبین کہہ دیتے ہیں، اور اگر امام محمد کی نسبت سے امام ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ کو دیکھا جائے تو یہ دونوں امام محمد کے استاذ ہیں تو شیخین کہہ دیتے ہیں، اور اگر امام ابو حنیفہ اور امام محمد کو دیکھا جائے تو ایک استاذ کے استاذ اور دوسرے شاگرد کے شاگرد، تو اس لیے طرفین کہہ دیتے ہیں۔ کہنا یہ ہے کہ امام محمد نے
جن کتابوں میں امام ابو یوسف عن ابی حنیفہ مرویات جمع کی ان کے نام کے ساتھ الصغیر لکھا، اور جن روایات کو انہوں نے ڈائریکٹ اپنے استاذ اپنے شیخ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے نقل کیا اور جمع کیا، ان کے نام کے ساتھ الکبیر لکھا۔ اب اس سے اندازہ ہو گیا کہ الجامع الصغیر میں تمام روایتیں امام ابو یوسف عن ابی حنیفہ ہوں گی، اور یہی معاملہ السیر الصغیر کا ہوگا۔ لیکن الجامع الکبیر کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس میں امام ابو یوسف نے نہیں، امام محمد نے تمام مرویات ڈائریکٹ امام اعظم ابو حنیفہ کی جمع کی ہوں گی، اور یہی معاملہ السیر الکبیر کا ہوگا۔ خود الجامع الصغیر، یا یوں کہہ لیجیے الجامع اور السیر میں کیا فرق ہے؟ تو الجامع کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو تمام مسائل کو جامع ہو، اور فقہ حنفی میں الجامع الصغیر کا بڑا مقام ہے کہ ایک زمانے میں الجامع الصغیر کا امتحان لیا جاتا تھا، اور جو اس امتحان میں کامیاب ہو جائے اس کو کسی شہر کا قاضی بنایا جاتا تھا۔ تو الجامع کا مطلب ہوا کہ اس میں ہر طرح کے موضوعات کور کیے جائیں گے۔ لیکن سیر تو جمع سیرت کی ہے نا، اور سیرت کا مطلب تو ہوتا ہے لفظی معنی ایک طور طریقہ عادت چال چلن سوانح حیات، یہ سب سیرت ہے۔ لیکن سیرت اصطلاح میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو بولتے ہیں۔ لیکن فقہی اصطلاح میں سیرت یا اس کی جو جمع ہے السیر، اس سے مراد جنگ کے معاملات میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے اور ان کے اقوال و افعال، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ غزوات کے معاملے میں، حرب و ضرب، جہاد، جنگ، ان معاملات میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کیا ہے، اور آپ کا اپنا کردار کیا ہے، اس سے جو بحث کی جاتی ہے جن کتابوں میں یا جن موضوعات جن ابواب میں، ان کو کتاب السیر کہتے ہیں۔ فقہ میں آپ کو کتاب السیر ملے گی۔ کتاب السیر میں جہاد، جنگ، مال غنیمت کی تقسیم، اور اسی طرح سے مرتدین کے مسائل، یہ سب مسائل ملیں گے آپ کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ السیر الصغیر میں جنگ کے معاملات میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایتیں ہیں انہیں جمع کیا امام محمد نے۔ لیکن آپ کو تو میں نے بتایا کہ امام ابو حنیفہ کے اقوال کی کتابیں ہیں یہ، یعنی یہ ساری کتابیں فقہ حنفی کی ہیں، جن میں فروع بیان کیے گئے ہیں، جزیات بیان کیے گئے ہیں، فقہی مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور ان فقہی مسائل کی مستند احادیث کی جن پر وہ بیس کرتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ امام محمد نے السیر الصغیر اور السیر الکبیر میں کیا ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتابیں حدیث کی نہیں ہیں، بلکہ یہ کتابیں فقہ کی ہیں۔ اب السیر الصغیر یہ کتاب جب چھپ کر کے نہیں، اس زمانے میں تو پریس نہیں تھا، یہ منقول ہو کر کے امام اوزاعی، یہ خود امام المذہب ہیں اور یہ ملک شام کے رہنے والے تھے، جب ان کے سامنے آئی تو امام اوزاعی نے یہ کتاب دیکھی اور کہا انہوں نے کہ یہ عراقیوں کا کیا تعلق ہے فن حرب و ضرب یا ابواب جہاد اور ابواب غزوات پہ کتابیں لکھنے سے، کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے یا ان کے بعد خود حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنے مشن ہوئے وہ عموماً ملک شام کی طرف تھے، نہ کہ عراق کی طرف۔
تو انہیں کیا اس کی خبر؟ جب امام اوزاعی نے یہ بات کہی تو امام محمد کو یہ بات لگ گئی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بغداد میں، عراق میں حدیثوں کی کمی تھی. یہ اور بات ہے کہ پہلے محدثین بلکہ صحابہ اور تابعین پہلے شام کے علاقوں میں پہنچے. پھر ان کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص کی جو مشن شروع ہوا تھا قادسیہ، انہوں نے فتح کیا، مدائن فتح کیا. پھر اسلام عراق میں پہنچا، دور دراز تک پہنچا. تو دیر سے صحیح، لیکن سینئر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھی عراقی مملکتوں میں پہنچے. کون نہیں جانتا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تھا. خود آپ عراق میں گئے، بہت دنوں تک رہے، جن سے اہل عراق نے حدیثیں سیکھی. تو امام محمد کو یہ بات امام اوزاعی کی لگ گئی، اور پھر آپ نے ارادہ کیا کہ میں بہت ہی مبسوط کتاب لکھوں گا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے تعلق سے، دربار جنگ اور جہاد. تو اب السیر الکبیر لکھی آپ نے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 60 جلدوں پر مشتمل ہے. وہ کتاب جب امام اوزاعی کے پاس گئی اور انہوں نے دیکھا تو پھر اعتراف کیا اور کہنے لگے کہ اگر اس میں مسند متصل روایتیں موجود نہ ہوتی تو میں کہہ سکتا تھا کہ امام محمد جو ہے نا یہ کتابیں گڑھتے ہیں، معاذ اللہ. ٹھیک ہے، تو اب اس طرح سے ان 6 کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے ہو گیا. پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ 6 کتابیں ظاہر الروایہ کہلاتی ہیں، یعنی ان میں موجود جو کتابیں ہیں ان کی نہیں، ان میں موجود جو روایتیں ہیں ان کو ظاہر الروایہ کہا جاتا ہے. اب دیکھیے کہ انہی کتابوں سے اخذ کر کے جن مصنفین نے، جن فقہا نے کتابیں لکھی ان کو متون کہتے ہیں. متون صرف نقل مذہب کے لیے ہوتی ہیں، استدلال وغیرہ نہیں ہوتا اس میں. الکافی للحاکم الصدر الشہید، امام حاکم صدر شہید کی کتاب الکافی. آواز آ رہی ہے، آپ لوگ مائک بند کر لیے. امام حاکم صدر شہید نے ایک کتاب لکھی الکافی، جسے کتاب الکافی بھی کہتے ہیں. اس میں کیا ہوا کہ امام حاکم صدر شہید نے 6 کتابوں کے مسائل کتاب الکافی میں جمع کر دیے. اس اعتبار سے دیکھیے تو کتاب الکافی بڑی زبردست کتاب ہو گئی. یہ اب آپ کو ان 6 کتابوں کے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے. اب ایک کتاب الکافی مطالعہ کر لیں، اس کا مطلب یہ کہ 6 کتابیں آپ نے مطالعہ کر لیا. ایک کتاب ہے کتاب الکافی، اور اس میں کتب ستہ کے مسائل انہوں نے جمع کر دیے. اسی طرح کی کتابوں کو تو تجرید کہتے ہیں نا، مختلف مسائل یا مختلف مرویات جس کے کتاب میں ہوتی ہے اور ان کا بار بار اعادہ ہوتا ہے، تکرار ہوتی ہے، تو مقررات کو حذف کر دیتے ہیں اور انہی کو تجرید کہتے ہیں. یہ تجرید کا زمانہ بعد میں شروع ہوا. لیکن یہ دیکھیے کہ امام حاکم صدر شہید نے 6 کتابوں میں جو روایتیں تھیں ان سب کو ایک کتاب میں جمع کر دیا، اختصار، ایجاز اور تلخیص کے طور پہ. تو کتاب الکافی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کتاب الکافی تلاش کرتے ہوئے کہ آپ کو ایک اور کتاب الکافی ملے گی فقہ حنفی میں، جو غالباً علامہ نصفی کی شرح ہے. کتاب الکافی
الشرح الوافی، ایک کتاب ہے الوافی. نہیں، الکافی متن ہے اور وافی اس کی شرح ہے. یہ ایک دوسری کتاب ہے، یہ بھی فقہ حنفی کی ہے، یہ مراد نہیں ہے. اسی طرح سے کافی جو ہے آپ کو ایک کتاب کافی فقہ مالکی میں بھی ملے گی. ہو سکتا ہے کہ فقہ حنبلی یا فقہ شافعی میں بھی اس نام کی کتابیں ملیں، لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے تو بہت کتابیں آپ کو اس نام سے ملیں گی. لیکن ہم نے بتا دیا کہ جو واحد اور بڑی پیاری اور جامع کتاب ہے وہ علامہ حاکم صدر شہید کی ہے. جی، ایک کتاب شیعوں کی بھی مل جائے گی، کتاب الکافی. کہیں اس تک رسائی آپ کی نہ ہو جائے. اگر ہو جائے تو دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے، اور اس کو پڑھنے کا حق صرف ان علماء کو ہے جو علماء روافظ کا رد کرنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے، یہ جو کتاب ہے الکافی للحاکم صدر شہید، امام سرخسی نے الکافی للحاکم کی شرح لکھی. جس کا نام المبسوط لکھ رکھا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ الکافی جو صدر شہید کی ہے اس کی بڑی مفصل شرح لکھی ہے علامہ امام سرخسی نے. امام سرخسی بڑے جلیل القدر فقیہ حنفی فقیہ ہیں، اور بہت پہلے کے، اگرچہ ان کا نام متقدمین میں نہیں آتا، کہ متقدمین کی جو لسٹ ہے اس میں تو صرف امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب تلامذہ آتے ہیں. ان کے بعد جتنے بھی متاخرین میں، تو انہیں متاخرین میں امام ابو حفص کبیر صغیر، امام ابو سلیمان جوزجانی کے بعد امام سرخسی کا نام آتا ہے. امام سرخسی کی یہ جو شرح ہے المبسوط، اب دیکھیے یہاں پہ کنفیوژن نہ ہو کہ المبسوط تو نام آپ نے پڑھ لیا امام محمد کی کتاب کا. کوئی ضروری ہے کہ ایک نام جو ہے کہ ایک ہی کتابیں ہوں، ایک ہی کتاب ہو؟ ایک نام کی ایک سے زائد کتابیں بھی ہو سکتی ہیں. تو المبسوط جو امام سرخسی کی ہے، جب بھی لفظ مبسوط بولتے ہیں تو یہ کتاب زیادہ متعارف ہو گئی ہے، اسی کی طرف تبادل ذہنی ہوتا ہے اور یہی مراد ہوتی ہے. لیکن وضاحت کے لیے یہ لوگ جو ہے للسرخسی بھی بول دیتے، المبسوط للسرخسی. المبسوط آپ کو جو ہے اس وقت پرنٹڈ فارمیٹ میں مل جائے گی، ہو سکتا ہے پی ڈی ایف میں مل جائے. اس کا مطالعہ ضرور کریں. اتنی پیاری کتاب ہے اور اتنی جامع کتاب ہے کہ اس میں فقہ حنفی کے مسائل کی پوری تشریح ملے گی، یہاں تک کہ دلائل بھی ملیں گے. جی، اس لیے اگر موقع ملے تو آپ لوگ المبسوط للسرخسی کا مطالعہ کریں. مبسوط للسرخسی کا مطالعے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پوری کتاب ہی پڑھ لے جائیں. اگر پڑھ لیں گے سبحان اللہ بہت فائدہ ہوگا، بہت ثواب بھی ملے گا، لیکن کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے تاکہ امام سرخسی کا اسلوب معلوم ہو جائے. یہ وہی کتاب ہے امام سرخسی کی جن کے بارے میں مشہور ہے کہ امام سرخسی نے اپنے دور میں اپنے علاقے کے حاکم کو تنبیہ کرنے کے لیے ایک مسئلہ بیان کیا،
وہ زمانہ اور اس کے بعد اس سے بھی برا زمانہ شروع ہوا کہ قاضی علاقے کا حاکم امیر یہ اپنے خلاف علماء کرام سے ایک بات بھی سننا نہیں چاہتے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ مفتیان کرام علماء ہمارے ماتحت رہیں اور جو کچھ ہم کریں اسی کے مطابق جو ہے مسائل بیان کیا کریں. امام سرخسی نے ان کی اصلاح کے لیے اور ان کی تنبیہ کے لیے کچھ باتیں بیان کی، اس کے عمل پہ کچھ ٹوکا، تو اس حاکم نے اس زمانے میں امام سرخسی کو قید کر دیا ایک چھوٹے سے گڈھے میں کہ اس سے نکل نہ سکے. تو امام سرخسی وہاں پر قید رہے، مہینوں رہے وہاں پہ، اور ان کے تلامذہ جو ہے وہ روزانہ صبح پہنچ جاتے امام سرخسی اپنے شیخ یعنی اپنے استاذ کے پاس، اور کنویں کے مڈیر پر آپ کے تلامذہ بیٹھ جاتے اور نیچے گڈھے کے اندر سے کنویں کے اندر سے امام سرخسی املا کرواتے، الکافی کی شرح املا کرواتے، لکھواتے، بولتے جاتے. کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں تھی، ایک کتاب بھی نہیں تھی، اپنی یادداشت سے لکھواتے جاتے اور آپ کے تلامذہ لکھتے چلے جاتے. اور یہ آپ کی یادداشتوں پر مشتمل یہ کتاب ہے جس کا نام المبسوط للسرخسی. اس طرح المبسوط للسرخسی تیار ہوئی. تو اس کا اکثر حصہ وہی ہے جو اس قید خانے میں، بہت ہی تنگ و تاریک قید خانے میں تیار ہوا. وہیں سے بولتے تھے اور اوپر مڈیر پر لکھتے چلے جاتے تھے لوگ. اس کا حوالہ بھی موجود ہے. آپ اگر مبسوط دیکھیں تو شروع میں یا ایک باب یا ایک کتاب ختم ہوتی ہے تو امام سرخسی خود بیان کرتے ہیں کہ کتنے دنوں کے بعد میں نے کتنے ایام لگے اتنا حصہ مکمل ہونے میں، جبکہ اوس جمد کے قید خانے میں ایک گڈھے میں آپ مقید تھے. تو اس لیے اس کتاب کو ہم سمجھتے ہیں کہ امام سرخسی کی ایک عظیم الشان کرامت ہے. آج کل لوگ کرامتیں تلاش کرتے ہیں ہوا میں اڑنے والی، اور بغیر ڈیزل اور پیٹرول کے گاڑیاں چلنے والی، پانی پر جو ہے نا یوں ہی خشک قدم چلنے والی کرامتیں، بغیر دوا کے مریضوں کے صحت یاب ہونے والی، مرتے ہوئے کا زندہ ہو جانے والی. ہاں ہیں کرامتیں، لیکن یہ سب کرامتوں کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں جو عظیم ترین کرامتیں ہیں. آج اپنی یادداشت سے ایسی کتاب لکھنا، کیا 2-4 صفحہ لکھ لینا مشکل ہے جو جامع ہو، کہ جس میں بہت ساری چیزیں آ جائیں اور اس میں غلطی کا احتمال بھی کم ہو. لیکن امام سرخسی نے اتنی مفصل لکھی کہ آج لوگوں کا پڑھنا مشکل ہے. 12-14 جلدیں تو میں نے دیکھی، جو اب جدید جو اس کی پرنٹ آ رہی ہے بیروت والی، وہ میں سمجھتا ہوں کہ 25 یا 30 جلدیں اس کی کر دی ہیں انہوں نے. اتنی مفصل اور اتنی مدلل کتاب، اور اگر آپ پڑھیے تو اس کی عربی میں اس قدر روانی ہے کہ لگتا ہے کہ جو ہے آدمی پڑھتا چلا جائے اور کہیں رکنے کا نام نہ لے. بڑی پیاری کتاب ہے المبسوط. ہو سکے تو آپ ضرور مطالعہ کریں، دیکھ لیں، انٹرنیٹ پہ مل جائے یا شاملہ میں مل جائے. اور جس مسئلے کی تلاش ہو، آپ کو بلا شبہ رد المعتار دیکھنا ہے، فتاوی ہندیہ دیکھنا ہے، فتاوی رضویہ شریف دیکھنا ہے. موقع ملے تو المبسوط امام سرخسی کی بھی دیکھیں. جی ٹھیک ہے، آج کے درس کو میں اسی قدر پہ روکتا ہوں، اور انشاءاللہ کل یہاں سے آگے درس شروع ہوگا. جی غلط.